अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है डोगो फाइटर्स। उसी लम्हे मार्थर ने एक बटन दबाकर बातचीत का राब्ता ख़त्म करते हुए जनरल बार्टर से कहा और साथ ही बटन दोबारा ऑन कर दिया। यू शट अप नॉनसेंस, यू शट अप फॉर एवर। जनरल बार्टर ने गुस्से की शिद्दत से हलक के बल चीखते हुए कहा और साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर वो सुरख रंग का बटन प्रेस कर दिया जिसकी तरफ मार्थर ने इशारा किया था। बटन दबाते ही मशीन में हल्की सी गूंज पैदा हुई और साथ ही यकलख्त स्क्रीन भी तारीक हो गई और मशीन पर जलने वाले कई बल्ब भी बुझ गए। वो ख़त्म हो गए बॉस। हेलीकॉप्टर समेत उनके जिस्म के हज़ारों टुकड़ों में तब्दील हो चुके होंगे। मार्थर ने मशीन ऑफ करते हुए कहा। ओह वेल डन, वेरी गुड, तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। मैं तुम्हें तरक्की देता हूँ। अब तुम मेन हेडक्वार्टर में ऑपरेशनल इंचार्ज हो गए। जनरल बार्टर ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे के अज़लात इंतहाई मुसरत की वजह से कपकपा रहे थे। मैं हमेशा आपकी खिदमत करूँगा बॉस। मार्थर ने भी मुसरत से कपकपाते हुए लहजे में रकू के बल झुकते हुए कहा। जाओ आर्थर, उनकी लाशें तलाश करके ले आओ। अपने साथ मुसल्लिह फ़ौजी भी ले जाओ। उनकी लाशें साथ ले जाऊंगा। अगर एक हेलीकॉप्टर की कुर्बानी से ये खौफनाक पाकिस्तानी एजेंट ख़त्म हो सकते हैं तो ये इंतहाई सस्ता सौदा है। जनरल बार्टर ने आर्थर से कहा और आर्थर सर हिलाता हुआ तेज़ी से वापस चला गया। आई एम सॉरी मिस्टर मार्थर, मुझे उम्मीद है तुम मेरे गुस्से को माफ़ कर दोगे। जनरल बार्टर ने आगे बढ़कर मार्थर के कंधे पर थपकी देते हुए कहा और मार्थर ने सर झुका दिया। जनाब, आप हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। आपका थप्पड़ तो मेरे लिए फ़ख्र का बाइस है, मार्थर ने कहा और जनरल बार्टर थैंक यू कहकर मुस्कुराता हुआ मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसके चेहरे पर अब इत्मीनान के आसार मौजूद थे क्योंकि नीबिया में दाखिल होने वाले पाकिस्तानी एजेंटों ने अपनी तेज़ और मुसलसल कार्रवाई की वजह से उसे एक लिहाज से बौखला कर रख दिया था। हालांकि जोहम्बर्ग में उनका लीडर अली इमरान मौजूद था लेकिन उसे वहां की फिक्र ना थी क्योंकि उसे चलते हुए इतला मिल चुकी थी कि चीफ ओस्लो ने हेलीकॉप्टर कॉल ट्रेस करके उन्हें इस तरह घेर लिया है कि ना सिर्फ कर्नल वेंडन बच जाएगा बल्कि वो लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। अलबत्ता अब वो उन पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें चेक करने के बाद चीफ ओस्लो से रब्ता करके उससे हतमी रिपोर्ट लेने का फैसला कर चुका था। वैसे उसे यकीन था कि वहाँ से भी उसे विक्ट्री रिपोर्ट ही मिलेगी क्योंकि वो चीफ ओस्लो की तेज़ रफ्तार और इंतहाई जहानत से पुरकारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन था। इमरान की आंखें खुली तो उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की लेकिन दूसरे लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो ज़मीन पर पड़े होने की बजाय किसी स्टोन के साथ बंधा हुआ है। उसी लम्हे उसके जहन में वो मंजर फ़िल्म की तरह घूम गया जब वो चार्जर का बटन पुश करके डोगो फाइटर्स का हेडक्वार्टर उड़ाना चाहता था और ठक की आवाज़ के साथ ही उसके हाथ को झटका लगा था। चार्जर उसके हाथ से उड़ता हुआ साथ वाली टूटी हुई दीवार के उकब में जा गिरा। उसके साथ ही मशीन गनों की फायरिंग शुरू हो गई और फिर इमरान ने गोता लगाकर जीप की ओट में लेने की कोशिश की थी कि उसे अपनी गर्दन में गर्म सुलाह गुजरती हुई महसूस हुई। उसके साथ ही उसके जहन पर अंधेरों ने यलगार कर दी और ये सारा मंजर एक लम्हे में के करोड़वें हिस्से में उसके जहन पर उभरा और इसने बेहतियार गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। उसके साथ उसके होंठ पे एहतियार पटक गए। क्या इस बड़े से कमरे में वो अकेला एक संगी सतून के साथ बंधा हुआ था? उसकी गर्दन में अब भी दर्द की लहर मौजूद थी लेकिन जिस तरह गर्दन आसानी से दाएं बाएं हरकत कर रही थी उससे यही मालूम होता था कि मशीन गन की गोली ने उसकी गर्दन में सुराख नहीं किया बल्कि साइड को फाड़ती हुई गुजरती हुई गोली ने किया है और इंतहाई तकलीफ़ की वजह से वो बेहोश हो गया था। लेकिन अब वो सोच रहा था कि उन पर फायर करने वाले कौन हो सकते हैं और वो उसे वहीं हलाक कर देने की बजाय यहाँ क्यों ले आए हैं और उसके बाकी साथियों का क्या हुआ। वो चूंकि पतली सी फौलादी जंजीर के साथ जकड़ा हुआ था इसलिए नाखनों में मौजूद ब्लेड तो उसके काम ना आ सकते थे लेकिन उन्हें इतना महसूस हो गया था कि जंजीर उसके जिस्म के साथ कसकर नहीं बांधी गई बल्कि वो कदरे ढीली है। चनांचे उसने फौरी तौर पर अपनी रिहाइश की कोशिशें शुरू कर दी। उसके दोनों बाजू उसकी साइडों में थे। बांधने वालों ने उसके हाथ हुक्म पर ना बांधे थे। ढीली जंजीर की वजह से वो कोशिश करके उन बाजुओं को जंजीर की गिरफ्त से आज़ाद करा सकता था। उसके बाद जंजीर तोड़ना उसके लिए कोई मसला ना था। उसने दोनों बाजुओं को ऊपर की तरफ हरकत देना शुरू कर दी चूँकि जंजीर का पहला घेर उसके शीशे पर मौजूद था इसलिए ज़रा सा नीचे को झुकने के साथ ही जंजीर मज़ीद ढीली हो गई और चंद लम्हों की कोशिशों के बाद वो अपने दोनों बाजू ऊपर को खींचकर उनकी गिरफ्त से आज़ाद कराने में कामयाब हो गया। बाजू आज़ाद होते ही जंजीरें मज़ीद ढीली पड़ गईं तो इमरान ने उन्हें हाथ से नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया
اور چند لمحوں بعد وہ زنجیروں کو نیچے فرش تک لگا چکا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے دونوں پیر باہر نکالے اور وہ اب ستون اور زنجیروں کی گرفت سے مکمل طور پر آزاد ہو چکا تھا۔ آزاد ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی گردن کی سائڈ پر باقاعدہ بینڈیج کی گئی تھی اور ہاتھ پر بھی بینڈیج موجود تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس وقت جن لوگوں کی قید میں تھا وہ اسے بہرحال زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ باہر سے اسے قدموں کی بھاری آوازیں سنائی دیں۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آنے والے 2 افراد ہیں۔ اس کمرے میں ہے وہ آدمی جس کے ہاتھ میں چارجر تھا۔ ایک بھاری سی آواز سنائی دی، یس سر۔ دوسری آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، چونکہ ستون سے عمران بندھا ہوا تھا، ایک سائڈ پر تھا، اس لیے دروازہ کھلتے ہی ایک آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا، جبکہ عمران دروازے کی پٹ کی آڑ میں آ چکا تھا۔ ارے یہ کیا؟ وہی بھاری آواز سنائی دی اور اسی لمحے وہ دوسرا آدمی بھی اندر داخل ہونے کی آہٹ سنائی دی اور اس کے ساتھ عمران نے پٹ ایک جھٹکے سے دھکیل دی اور دوسرے آدمی کی پشت اب بالکل عمران کے سامنے تھی۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ دروازہ دھکیلتے ہی عمران جھپٹا اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر چیختے ہوئے فرش پر جا گرے، جبکہ مشین گن اب عمران کے ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ وہ دونوں عام سوٹوں میں ملبوس تھے۔ خبردار ورنہ گولیوں سے بھون ڈالوں گا، سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاؤ، عمران نے غراتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اسے بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اچھل کر ایک طرف ہٹنا پڑا، ورنہ ریوالور کی گولی یقیناً اسے چاٹ جاتی۔ لیکن ریوالور کے دھماکے کے ساتھ ہی مشین گن کی آواز بھی شامل ہو گئی اور وہ آدمی جس کے ہاتھ سے اس نے مشین گن اڑائی تھی تازہ ذبح ہوتی ہوئی مرغی کی طرح فرش پر پھڑکنے لگا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ وہ حادثہ پتھریلا آدمی ثابت ہوا تھا۔ گرتے ہوئے اس نے نہ صرف ریوالور نکال لیا تھا بلکہ مڑ کر اٹھتے ہوئے اس نے عمران پر فائر بھی کھول دیا تھا، جبکہ دوسرا آدمی ہونٹ چباتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں تھے اور ہونٹ بینچے ہوئے تھے۔ وہ بار بار مڑ کر فرش پر پھڑکتے ہوئے اپنے ساتھی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ہے سر پر ہاتھ رکھ لو ورنہ، عمران نے گراتے ہوئے کہا اور اس آدمی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سر پر رکھ لیے۔ زخمی اب ساکت ہو چکا تھا۔ ادھر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، جلدی کرو، عمران نے اسی طرح سرد گراتے ہوئے لہجے میں کہا تو آدمی مڑا اور اسی طرح سر پر ہاتھ رکھے دیوار کی طرف بڑھتا گیا۔ دیوار کے قریب جا کر وہ رک گیا۔ عمران نے انتہائی پھرتی اور وہ ریوالور اٹھا لیا جس سے اس پر فائر کیا گیا تھا اور پھر پستول کی لال اس نے دیوار کی طرف منہ کیے کھڑے آدمی کی طرف گردن سے لگائی اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کی جیبیں تھپتھپا کر تلاشی لینی شروع کر دی، لیکن اس کی جیب میں اسلحہ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اب اپنا روح زیبا میری طرف کر لو، عمران نے اس بار قدرے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ آدمی نہ صرف تیزی سے مڑا بلکہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھی نیچے کر لیے۔ تم مجھے تو مار سکتے تھے لیکن یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے تعاون کرو۔ میں تم سے تمہارے ساتھیوں کو یہاں زندہ باہر بھجوانے کا وعدہ کرتا ہوں، اس آدمی نے بڑے مطمئن مگر سرد لہجے میں کہا۔ تم پہلے اپنا نام اور جس گروپ سے تمہارا تعلق ہے اس گروپ کا نام بتاؤ اور پھر باقی مذاکرات ہوں گے، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ کیونکہ وہ لوگ عام لباس میں تھے اس لیے عمران نے اندازہ لگایا تھا کہ ان کا تعلق براہ راست فوج کے ساتھ ہونے کی بجائے یقیناً کسی گروپ سے ہوگا، اور ویسے بھی اس آدمی کا فکرہ سن کر اسے کم از کم یہ تسلی ضرور ہو گئی تھی کہ اس کے ساتھی ابھی زندہ ہیں۔ سنو، تمہارے ہاتھ میں جو چارجر تھا، ہمیں تم سے زیادہ اس چارجر سے دلچسپی ہے۔ وہ چارجر ہمیں وہاں سے نہیں مل سکا، اس لیے ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو قتل کرنے کی بجائے باقاعدہ تم لوگوں کی بینڈیج کی ہے، اور تمہارے ایک ساتھی کے جسم سے تو ہمیں آپریشن کر کے 2 گولیاں بھی نکالنی پڑی ہیں۔ بہرحال اگر تم وہ چارجر ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ نہ جانے تم نے وہ چارجر کہاں پھینکا ہے، حالانکہ ہمارے آدمی تمہارے ہاتھ پر فائر کر کے وہ چارجر نکال دیا تھا، لیکن نہ جانے وہ چارجر کہاں چلا گیا۔ ہم نے اسے وہاں بے حد تلاش کیا لیکن وہ وہاں ہمیں نہیں مل سکا، اس آدمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ عام سا چارجر تھا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہمارے آدمی نے تمہاری وہ باتیں سن لی تھی جو تم نے چارجر کا بٹن پش کرنے سے پہلے کی تھی۔ تم ڈوگو فائٹرز کا کوئی بہت بڑا اڈا اڑانا چاہتے تھے، اس لیے اس نے تم پر فائر کھولا تاکہ تم ایسا نہ کر سکو، لیکن وہ چارجر بھی غائب ہو گیا ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ میں تم سے تمہارا نام اور گروپ پوچھا تھا، اس لیے پوچھا تھا کہ تم سے کھل کر بات چیت ہو سکے۔ میرا نام ٹام ہے اور میں اے سیکشن کا انچارج ہوں، اور اے سیکشن کو تم مخبری کرنے والا سیکشن سمجھ سکتے ہو۔ ہمارا کام عام آدمیوں کے روپ میں رہ کر آدمی اور حکومت کے خلاف ہونے والی سازشوں کا پتہ چلانا اور پھر اس کی اطلاع حکومت تک پہنچانی ہے۔ اور تم اس وقت اے سیکشن کے ہیڈ کوارٹر میں ہو، اور ہیڈ کوارٹر کے لفظ سے تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ وہ تم نے میرا ہاتھ آدمی مار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تم اس چارجر کا پتہ دے دو تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ ٹام نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ اب حادثہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ تم لوگ وہاں کھنڈر میں کیسے پہنچ گئے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔
ہمارے آدمی اس طرح گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور اتفاق سے ہمارے 3 آدمی اس کھنڈر میں جا نکلے۔ انہوں نے جب وہاں فوجی جیپ یونیفارمز پڑی ہوئی دیکھی تو انہیں کسی گہری سازش کی بو محسوس ہوئی۔ چنانچہ اصل حالات کا پتہ کرنے کے لیے وہ اس کھنڈر میں چھپ گئے۔ اس کے بعد تم لوگ پیدل چل کر آئے اور پھر تمہاری جو بات چیت سامنے آئی اس سے ہمارے آدمی حرکت میں آ گئے۔ گو انہوں نے تمہارے چارجر ہاتھوں سے نکلوا لیا، لیکن تمہارے ایک آدمی کی فائر کی وجہ سے ہمارا ایک آدمی مارا گیا، جبکہ باقی 2 نے تمہیں ہٹ کر لیا۔ تم سب شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے چارجر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن چارجر نہ ملنے پر انہوں نے مجھے کال کیا اور پھر میں نے اپنے گروپ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ ہم نے بھی وہاں اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ ملنے پر میں تم سب کو ہیڈ کوارٹر لے آیا تاکہ تمہارے متعلق مکمل تحقیقات ہو سکیں اور تم سے چارجر کا پتہ چلایا جا سکے۔ یہ ٹیری بھی اس 3 کے گروپ میں شامل تھا جسے تم نے انتہائی پھرتی سے ہلاک کر دیا ہے۔ ٹام نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وہ اس طرح عمران سے باتیں کر رہا تھا جیسے ٹیری کی موت کے باوجود اسے عمران سے کوئی خوف نہ ہو اور نہ اس کی مشین گن سے۔ وہ خاصا بے خوف آدمی نظر آ رہا تھا۔ تم نے میری اور میرے ساتھیوں کی بینڈیج کر کے ہم پر احسان کیا ہے اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں، اس لیے تمہیں وہ چارجر دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ وہاں کھنڈر تک جانا پڑے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں، چارجر ہمیں ہر صورت میں چاہیے۔ میں یہ چارجر خود جنرل بارٹر کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے اور میں نے ابھی تک تمہارے متعلق کسی کو اطلاع بھی نہیں دی، ورنہ اب تک فوج اس چارجر کو تلاش کرنے کے لیے سارے کھنڈر کھود چکی ہوتی۔ اور یہ بھی سن لو کہ میرے آدمی کے مر جانے کے باوجود میں نے تمہیں زندہ رہنے کا موقع صرف اس چارجر کی وجہ سے ہی دیا ہے۔ میرے سر کے صرف ایک اشارے سے اسی گن سمیت ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکے ہوتے۔ اگر تمہیں یقین نہ آ رہا ہو تو اوپر چھت کی طرف ایک نظر دیکھ لو۔ ٹام نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں مسٹر ٹام، مجھے معلوم ہے کہ اوپر چھت سے کئی مشین گنوں کی نالیں جھانک رہی ہیں، ریوالونگ مشین گنیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جب تک تم یہاں موجود ہو یہ گنیں نہیں چل سکتی، کیونکہ اس طرح میرے ساتھ تم بھی گولیوں سے نہ بچ سکو گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ٹام بھی مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ تم واقعی میری توقع سے کہیں زیادہ گہرے آدمی ہو، لیکن بہرحال یہ میرا اڈا ہے، یہاں کے متعلق مجھے تم سے زیادہ معلومات ہیں، اس لیے تمہارا اندازہ غلط ہے کہ میں بھی ان گنوں سے مارا جا سکتا ہوں۔ بہرحال اگر تم تعاون کرنے پر آمادہ ہو تو میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو میں وہاں سے زندہ نکل جانے کا موقع دے دوں گا۔ مجھے صرف اتنا جھوٹ ہی بولنا پڑے گا کہ تم فرار ہو گئے، لیکن مجھے یقین ہے کہ چارجر ملنے کے بعد جنرل بارٹر میرے ہاتھ چومنے سے بھی گریز نہ کرے گا۔ ٹام نے کہا، اوکے آؤ، عمران نے کہا اور وہ پیچھے ہٹ گیا تاکہ ٹام دروازہ کھول کر باہر جا سکے۔ مشین گن یہیں رہنے دو اور ریوالور جیب میں ڈال لو، باہر میرے آدمی یہ پوزیشن دیکھتے ہی بھڑک اٹھیں گے۔ یہاں فائرنگ کے باوجود وہ اس لیے نہیں آئے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ بلیو روم ہے جہاں میرا مکمل کنٹرول ہے۔ ٹام نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور عمران نے مسکراتے ہوئے مشین گن ایک طرف اچھالی اور ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ وہ اب ٹام کی فطرت سمجھ چکا تھا۔ ٹام جنون کی حد تک چارجر کی برآمدگی میں مگن ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے اسے اس چارجر کے بارے میں جو رپورٹ ملی ہوگی اس سے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ اس چارجر کی مدد سے ڈوگو ہیڈ کوارٹر اڑایا جانا تھا، اس لیے اب وہ اگر چارجر جنرل بارٹر کو پیش کر دیتا تو جنرل بارٹر کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی تھی، کیونکہ ڈوگو ہیڈ کوارٹرز میں لاشیں تو ضرور ملی ہوں گی، لیکن کسی کو ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا ہوگا کہ عمران نے اسلحے خانے میں طاقتور ڈائنامائٹ نصب کر دیا ہے۔ اور پھر اس ٹام کو اپنے آدمیوں پر بھی یہ شاید ضرورت سے زیادہ بھروسہ تھا، اس لیے عمران اس کی پلاننگ اچھی طرح سمجھ سکتا تھا کہ چارجر ملنے کے بعد وہ انہیں آسانی سے ختم کر سکتا ہے۔ لیکن عمران کے لیے بھی سب سے اہم مسئلہ فوری طور پر چارجر کی برآمدگی کا تھا، اس لیے اس نے بھی جان بوجھ کر یہ رویہ اختیار کیا تھا تاکہ آسانی سے اس اڈے سے بھی نکل سکیں اور چارجر بھی برآمد کر لیں۔ اس نے چارجر کو اڑ کر جس طرف جاتے دیکھا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ اسے آسانی سے ڈھونڈ سکتا ہے۔ کمرے کے باہر ایک راہداری تھی جس میں سے گزرنے کے بعد وہ ایک برآمدے میں پہنچ گئے جس کے سامنے کھلا صحن تھا، آگے 4 دیواری اور بڑا سا پھاٹک تھا۔ برآمدے میں 10 مسلح افراد موجود تھے اور 2 بڑی بڑی جیپیں بھی موجود تھیں جن پر بڑے بڑے سرخ رنگ کے دائرے بنے ہوئے تھے، اور شاید یہ دائرے اس لیے سیکشن کا نشان ہوتے ہوں گے تاکہ فوجی ان کے کام میں حرج نہ ہوں۔ پامر بلو روم میں ٹیری کی لاش پڑی ہے، وہ اپنی حماقت کی وجہ سے مارا گیا ہے، اسے وہاں سے اٹھا کر برقی بھٹی میں ڈال دو اور معاوضہ کی رقم اس کے وارثوں کو پہنچا دینا۔ اور سنو، باقی قیدیوں کو بھی یہاں لیا اور اسپیشل پوائنٹ پر بھی اطلاع دے دو کہ ہم وہیں آ رہے ہیں۔ ٹام نے ایک مسلح فوجی سے مخاطب ہو کر انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا، یس بوس، کیا قیدیوں کو کھلا لے آنا ہے؟ یا ہتھکڑیاں ڈال کر پامر نے مودبانہ لہجے میں کہا، نہیں، اسی طرح کھلا، یہ لوگ ہم سے مکمل تعاون کر رہے ہیں، ٹام نے کہا، اور پامر سر ہلاتا ہوا ایک اور راہداری کی طرف بڑھ گیا۔
تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ٹائیگر، جوزف اور جوانا بھی آ رہے تھے۔ ٹائیگر اس طرح چل رہا تھا جسے اسے چلنے میں خاصی تکلیف محسوس ہو رہی ہو، جبکہ جوزف اور جوانا دونوں کے بازو اور ٹانگوں پر بینڈیج موجود تھی۔ تمہارے ساتھی کے پہلو میں 2 گولیاں لگی تھیں جن کا آپریشن کر دیا گیا ہے، لیکن یہ آدمی بہت باہمت ہے، ورنہ عام آدمی اس قدر سیریس آپریشن کے بعد اس طرح چلنے کی کبھی ہمت نہیں کر سکتا۔ ٹام نے مسکراتے ہوئے ٹائیگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس میڈیکل ایڈ کا شکریہ مسٹر ٹام، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر ٹام انہیں لے کر ایک بڑی سی جیپ میں بیٹھ گیا۔ ٹام خود ڈرائیونگ سیٹ پر تھا جبکہ عمران اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے باقی ساتھی اوپی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد جیپ کوٹھی سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ عمران نے دیکھا کہ حادثہ دن نکل آیا تھا۔ وسیع سڑکوں پر ٹریفک کا خاصا ازدحام موجود تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران کافی دیر بعد بے ہوش رہا ہے، اور اتنی دیر بے ہوش رہنے کا مطلب تھا کہ اس کی بینڈیج کر کے اسے بے ہوش کر دینے والا کوئی طاقتور انجیکشن لگا دیا گیا تھا، ورنہ عمران کے جسم میں موجود تربیت یافتہ مدافعتی نظام لازماً اسے جلد ہوش میں لے آتا، اور اب بھی وہ بغیر کسی اینٹی انجیکشن کے اس مدافعتی نظام کی وجہ سے خود بخود ہوش میں آ گیا تھا، اور شاید اس لیے وہ دونوں مار بھی کھا گئے کہ انہیں یقین تھا کہ 2 کے ستون کے ساتھ زنجیروں سے بندھا بے ہوش ہوگا، لیکن پھر وہ فوری قتل و غارت کا آغاز ہو گیا۔ اس لیے ٹام کو اس بات کا دھیان ہی نہ رہا ہوگا کہ وہ پوچھ سکے کہ عمران کیسے ہوش میں آ گیا اور کیسے زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ جیپ کافی تیز رفتاری سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی اس سڑک پر پہنچ گئی جہاں سے کچا راستہ اس کھنڈر تک جاتا تھا۔ ٹام نے جیپ اس کچے راستے پر موڑ دی، اور جب وہ جیپ کھنڈر کے قریب پہنچی تو عمران نے دیکھ کر ہونٹ بھینچ لیے کہ وہاں 5 مسلح افراد موجود تھے۔ ٹام نے جیپ کھنڈر کے قریب جا کر روچے اور پھر نیچے اتر آیا۔ خیال رکھنا کہ اگر یہ کوئی غلط حرکت کرنا چاہیں تو بے شک گولیوں سے اڑا دینا، اور تم بھی اب وہ ریوالور جیب سے نکال کر میرے حوالے کر دو، ٹام نے وہاں پہنچتے ہی کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے جیب سے ریوالور نکالا اور بڑے مطمئن انداز میں اسے ٹام کی طرف اچھال دیا۔ عمران کا مقصد اسے ہر لحاظ سے مطمئن کرنا تھا۔ فکر مت کرو، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، چارجر میرے حوالے کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارے پیچھے نہ آؤں گا، ٹام نے کہا۔ عمران نے سر ہلا دیا اور تیزی سے کھنڈر کی طرف بڑھ گیا۔ ٹام اور اس کے 2 مسلح ساتھی اس کے ساتھ تھے، جبکہ باقی 3 مسلح افراد عمران کے ساتھیوں کے ساتھ باہر ہی رک گئے، کیونکہ عمران نے انہیں وہاں رکنے کے لیے باقاعدہ ہدایت کی تھی۔ تم نے سارا کھنڈر تلاش تو کر ہی لیا ہوگا، عمران نے کھنڈر میں گھومتے ہوئے ٹام سے مخاطب ہو کر کہا۔ ظاہر ہے، اور ہم نے تمہاری مکمل تلاشی لے لی ہے، لیکن یہ چارجر تو ایسے غائب ہو چکا ہے جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو، ٹام نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی مل جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اس حصے میں داخل ہو گیا جدھر اس نے دیوار کی دوسری طرف چارجر کو اڑ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے اس کے اینگل کا بخوبی اندازہ تھا، اس لیے اس حصے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں سامنے موجود ٹوٹی دیوار پر پڑیں تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور اس دیوار کو دیکھ کر ہی عمران کو سمجھ آ گئی کہ ٹام اور اس کے ساتھیوں کو چارجر کیوں دستیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس نے چہرے کے تاثرات کو کنٹرول میں رکھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم جنرل واٹر کو بنیادی اطلاع تو دے دیتے، ورنہ اچانک معلوم ہونے پر وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑے لاتعلقانہ سے لہجے میں کہا۔ میں نے کوشش کی تھی، لیکن معلوم ہوا ہے کہ وہ نیمبیا گیا ہوا ہے، اور یہ حیرت انگیز اطلاع بھی ملی ہے کہ وہاں بھی ڈوگو فائٹرز کے مین ہیڈ کوارٹر میں کوئی غیر ملکی ایجنٹ گھس گئے تھے، اور وہ اس معاملے میں اس قدر مصروف تھا کہ اس سے بات نہیں ہو سکی۔ تم نے فون پر بات کی ہوگی، عمران نے جھک کر ایک رہنے کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، اسپیشل ٹرانسمیٹر پر بات ہوئی تھی، تم یہ باتیں چھوڑو اور چارجر برآمد کرو، ورنہ ٹام کا لہجہ انتہائی کرخت ہو گیا۔ ورنہ کیا؟ عمران نے ایک جھٹکے سے سیدھا ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے ٹام کوئی جواب دیتا عمران یکلخت جھپٹا، اور دوسرے لمحے ٹام کے ساتھ کھڑے ایک مسلح آدمی کے ہاتھ سے اس نے مشین گن اس برق رفتاری سے چھین لی کہ ٹام پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا مسلح ساتھی سنبھلتا عمران نے ٹریگر دبا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلح شخص چیختا ہوا نیچے جا گرا۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ گھمایا اور جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے ٹام بھی چیختا ہوا کسی لٹو کی طرح گھوما اور پھر دھڑام سے نیچے جا گرا۔ عمران نے جان بوجھ کر اس کی طرف مشین گن کا رخ کرتے ہوئے ہاتھ کو نیچے کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گولیاں ٹام کی ٹانگوں میں لگی تھیں اور گھومنے کی وجہ سے ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ اسے باہر سے بھی ریٹ کی آوازوں کے ساتھ انسانی چیخیں سنائی دی اور عمران کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کارروائی اس کے ساتھیوں کی ہوگی۔ انہیں وہاں رکنے کی ہدایت دیتے وقت اس نے ٹائیگر کو کوڈ میں یہ ہدایت بھی دے دی تھی کہ جیسے ہی اندر سے فائرنگ کی آواز سنائی دے اس نے ان کا خاتمہ کر دینا ہے۔ گو اس کے لیے عمران نے صرف اتنا کہا تھا کہ ٹام اور اس کے ساتھی ہمیں زندہ چھوڑ دیں گے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹام فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا اور پھر وہ ساکت ہو گئے۔ عمران نے جلدی سے جھک کر اس کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، اور جب اس نے اس کی کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا لیکن لامحدود رینج کا جدید ترین ٹرانسمیٹر برآمد کیا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
اس ٹرانسمیٹر کی موجودگی سے گو عمران لا علم تھا، لیکن جہاں تک عمران اس مخبر اعظم ٹام کی نفسیات سمجھا تھا، اس لحاظ سے اسے پوری طرح توقع تھی کہ اس کی جیب میں لازماً اسپیشل ٹرانسمیٹر نکل آئے گا، اور وہ جانتا تھا کہ ٹام کی پلاننگ یہی ہے کہ جیسے ہی چارجر ملے گا وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر کے جنرل بارٹر کو کال کر لے گا اور پھر اس کو اپنے کارنامے سے آگاہ کر لے گا، اور یہی وجہ تھی کہ عمران اس کی ٹانگوں پر گولیاں چلائی تھیں تاکہ اگر واقعی ٹرانسمیٹر موجود ہو تو وہ تباہ ہونے سے بچ جائے، اور دوسری بات یہ کہ وہ جنرل بارٹر کی محسوس فریکوینسی بھی اس سے پوچھ سکے۔ اسی لمحے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور عمران چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ جوزف، جوانا اور ٹائیگر اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ رینگ گئی۔